बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, बीएड ऑनर्स स्पेशल एजुकेशन 6 सेमेस्टर कोर्स हमारा उर्दू है। कोर्स कोड 1115। कोर्स उर्दू के तहत हम चौथे यूनिट का आगाज कर चुके हैं। चौथे यूनिट का नाम अस्नाफ़े नज़्म का मुताला है। अस्नाफ़े नज़्म का मुताला में हम आज गज़ल और नज़्म के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हम अस्नाफ़े नसर के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा, सफ़रनामा, आबिती, खाका और सवाने उमरी के बारे में पढ़ा था। अब हम शायरी की असनाफ के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें गज़ल, नज़्म, कसीदा, मरसिया, रुबाई और कता हमारा मौजू होगा। आज का हमारा लेक्चर गज़ल और नज़्म के बारे में है। आप सब स्टूडेंट्स जानते हैं गज़ल उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सिन्फ़े सुख़न है। हमारी शायरी में जिस सिन्फ का सबसे ज़्यादा असर है या जिस सिन्फ पर सबसे ज़्यादा लिखा गया वो गज़ल है। आज हम गज़ल और नज़्म के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर मैमूना रियाज। आज के लेक्चर पर बात करने से पहले अस्नाफ़े नज़्म पर गुफ्तगू कर लेते हैं। आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह से हैं। गज़ल और नज़्म की जामे अंदाज में वजाहत करूँगी, उनके अज्जा को तफसील के साथ अलग अलग बयान करूँगी। गज़ल और नज़्म की शराइत से आगाह करते हुए नज़्म और गज़ल के नुमाया शायरों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। नुमाया शायरों में वही शायर हमारे ज़ेरे बहस होंगे जो उर्दू शायरी की पहचान है, जिनके बगैर उर्दू शायरी का वजूद मुमकिन नहीं, या यूँ समझे कि जो उर्दू शायरी के लिए एक तारुफ का दर्जा रखते हैं। सबसे पहले गज़ल पर बात कर लेते हैं। गज़ल क्या है? गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायनी जो कि गज़ाल से अखज़ किया गया है या गज़ाल से मुश्तक़ है, जिसके मायने है की चीख के हैं। इस्तिलाह में गज़ल से मुराद औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना है। गज़ल के लिए मौजू की कोई कैद नहीं। ये मेन बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हरन की चीख के हैं, और ये हरन की वो चीख है जो वो शिकारी कुत्तों के खौफ से भागते हुए मारता है या मारती हैं। इस्लाम में इससे मुराद मतलब किसी भी लफ्ज़ के लुग़वी और इस्तिलाही मायनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लुग़वी मायने वो हैं जो लुग़त देता है, जबकि इस्तिलाह से मुराद वो मायने हैं जो किसी भी चीज़ के राइज होते हैं। तो इस्लाह में गज़ल के जो मायने राइज हैं वो ये हैं कि औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना है। जहाँ भी हम औरतों से रिलेटेड कोई बात उर्दू शायरी के अंदर आएगी वो गज़ल के ज़ुमरे में शुमार होगी। गज़ल उर्दू की अहम तरीन सिन्फ़े सुख़न है, या यूँ हम अगर कहें कि गज़ल उर्दू की सबसे कदीम तरीन सिन्फ़े सुख़न है तो कुछ गलत ना होगा। और इस्लाम में गज़ल से मुराद औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना है। तो हमारी क्लासिकल शायरी में जितने भी शायर हैं उन सब का मौजू जो है वो औरत रही हैं। औरत के जज्बात, एहसासात, ख़यालात की तर्जुमानी मर्द की ज़ुबान में गज़ल की सूरत में की जाती है। एक बुनियादी डिफरेंस अक्सर आप लोगों को नहीं पता होता, जो बेसिक चीज़ों में से है वो ये कि गज़ल और गीत में क्या फ़र्क है। जब भी गज़ल कही जाएगी तो वो मर्द की तरफ से इज़हार मोहब्बत होगा, जब भी गीत कहा जाएगा तो वो औरत की तरफ से इज़हार मोहब्बत होगा। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर हमारे गीतों में सीगा मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है, जबकि गज़ल में सीगा मुज़क्कर जो है वो इस्तेमाल होता है। ये माइनर सा एक फ़र्क है जो कि आप लोगों को याद रखना चाहिए। अच्छा, अब हम गज़ल की तरफ आते हैं। गज़ल क्या है? मैंने आपको बताया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो गज़ाल से अखज़ किया गया है, जिसके मायने हरन की चीख के हैं। हरन की वो चीख जो वो शिकारी कुत्तों के खौफ से मारता है। तो उस चीख के अंदर भी अगर आप लोग
مشاہدہ کریں تو ایک درد اور آہوزاری ہوتی ہے، ایک ایسا سوز و گداز ہوتا ہے جس کے اندر اس کے دلی جذبات کی ترجمانی بڑے احسن طریقے سے کی ہوتی ہے۔ تو یوں ہم کہیں گے کہ عورت بھی اپنے جذبات احساسات کا کے اظہار کے لیے جب سوز و گداز کا سہارا لیتی ہے تو غزل جنم لیتی ہے۔ اچھا، غزل جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز جو آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ غزل عربی زبان کا لفظ ضرور ہے، لیکن یہ فارسی زبان سے اردو میں آیا ہے۔ فارسی زبان میں غزل سب سے پہلے کہی گئی، اور رودکی جو ہے آپ نے نام سنا ہوگا، اکثر اردو غزل کا پہلا شاعر قرار دیا جاتا ہے۔ روایت یہ بھی ہے کہ جب شکاری کتوں کے خوف سے ہرن بھاگتا ہے تو اس خوف کے رد عمل کے طور پر جو اس کے حلق سے درد بھری آواز نکلتی ہے اسے ہم غزل کہتے ہیں۔ یہ صنف سخن جو کہ شاعر کی ذاتی دکھ، ہجر و فراق، زمانی اور زمینی مصائب کے بیان کے لیے مخصوص ہے، اس لیے اسے غزل کا نام دیا گیا ہے، جبکہ اصطلاح میں اسے عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ صنف محض عشق و محبت، شاعر کی باطنی کیفیات کے بیان تک محدود تھی، رفتہ رفتہ اس کا دائرہ میں وسعت آتی چلی، اس نے دنیا جہان کے مسائل، موضوعات اپنے دامن میں سمیٹ لیے۔ بقول فیض، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غمِ روزگار کے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اسی طرح پروین شاکر بڑے خوبصورت انداز میں کہتی ہیں، عشق نے سیکھ لی ہے وقت کی تقسیم کہ اب، عشق نے سیکھ لی ہے وقت کی تقسیم کہ اب، وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد۔ یہ غزل کی مختصر ترین تعریف ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب جو لاسٹ میں بات آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی، غزل کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، مطلب جیسے دنیا جہان کا کوئی بھی موضوع، وہ غزل جو ہماری عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنے کی صورت میں شروع ہوئی تھی، آج وہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو چکی ہے۔ آج غربت، بے روزگاری، افلاس، دہشت گردی، ایون معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا کوئی بھی موضوع جو ہے وہ غزل کا موضوع بن سکتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو فیض احمد فیض بڑے مشہور شاعر ہیں، ان کی غزل ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، جو کہ محبوب کے ہجر و فراق کے قصوں سے شروع ہوتی ہے، جو کہ ہماری غزل کا روایتی موضوع ہے، جس موضوع سے آج تک ہماری غزل پیچھا نہیں چھڑا سکی۔ وہاں سے سٹارٹ ہو کر اس کے موضوعات کے اندر ورائٹی آتی ہے، وہی موضوعات جو آج کل ہمارے جدید معاشرے کے موضوعات ہیں۔ آپ لوگوں کو غزل سنا دیتی ہوں۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا اس دنیا میں رکھا کیا ہے، تجھے مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا فقط میں نے چاہا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، انگنت صدیوں کے تاریک بےایمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا کوچا و بازار میں بکتے ہوئے جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر مگر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ یہ آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی اگزامپل اس وجہ سے دی ہے کہ یہ ہماری غزل کا روایتی مضمون تھا جو کہ اب چینج ہو کر غم دورہ کا سفر طے کر چکا ہے، جو کہ غم جانا سے شروع ہوا تھا۔ اب ہم اپنے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جو کہ نظم ہے۔ نظم کے معنی لڑی میں پرونا کے ہیں، لڑی میں پرونا کے ہیں نظم کے معنی، خیال کو کسی خاص ترتیب یا خاص ڈھانچے کے مطابق ڈالنا یا خاص لفظوں کو خاص قرینے کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا نظم کہلاتا ہے۔ نظم اور غزل میں جو بنیادی فرق ہے وہ خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کا ہی ہے، کیونکہ غزل کے اندر جو ورائٹی ہے خیالات کی وہ تو اب آئی ہے، پہلے تو اس کا موضوع جو ہے وہ محدود تھا، جبکہ نظم کے اندر خیال کی ورائٹی نے اس کے جنم
کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قدم آگے بڑھایا ہے. نظم جدید شاعری کی نظم جو ہے وہ شاعری کی جدید ترین قسم ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو نظم جس شاعر نے لکھی تھی وہ حالی تھا، اور حالی آپ کو پتہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، مولانا الطاف حسین حالی کی بات کر رہی ہوں، جو کہ جدید دور کا شاعر تھا. اور اردو ادب میں یہ انگریزی کے اثر سے آئی ہے، کیونکہ سب سے پہلے انگریزی میں پوئم جو ہے اس کا ترجمہ نظم کے نام سے اردو زبان میں کیا گیا. اور نظم جو ہے اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، لیکن ہماری جو جدید نظم ہے وہ آج بھی اپنے موضوع اور اپنے مواد کے اعتبار سے گراں قدر ہے، اہم ہے. نظم کا لفظ مختلف سلسلوں میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. کبھی غزل کو الگ کر کے باقی تمام اصناف کو نظم کہہ دیتے ہیں، لیکن جب نظم کا لفظ شاعری کی ایک خاص صنف کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں ایک مرکزی خیال ہو. اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں، نہ ہی اس کی حیت معین ہے. ایسی نظموں کو اردو کی قدیم اصنافی ادب سے الگ ہی رکھا جاتا ہے، جن کی ایک علیحدہ حیثیت اور تاریخ ہے، جیسے مثنوی، قصیدہ، رباعی اور قطع وغیرہ کی بات کریں گے. اب ہم غزل کے اجزاء کی طرف بڑھتے ہیں. غزل کے بنیادی پارٹس کون کون سے ہیں؟ انگریڈینٹس پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. کوئی بھی چیز جب آپ لکھنا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کے خیالات کے اظہار کے لیے آپ کے پاس کوئی قاعدہ، کوئی قوانین، کوئی قرینہ ضرور موجود ہوتا ہے. تو غزل یا جیسے آپ کوئی بھی ریسپی ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس انگریڈینٹس کا ہونا ضروری ہے. بالکل اسی طرح غزل اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کون کون سے اجزاء کا ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلے میں مطلع پہ بات کروں گی. مطلع طلوع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں. کسی بھی شاعر کا، کسی بھی غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے، دونوں پر زور دے رہی ہوں، دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں. مطلب ویسے تو آپ لوگ دیکھتے ہو کہ غزل کے اندر ہر دوسرے مصرے کے اندر جو ہے قافیہ ردیف استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ پہلے مصرے میں شاعر کی مرضی ہے وہ قافیہ ردیف کا استعمال کرے یا نہ کرے. اگر دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہوگا تو وہ غزل کا مطلع کہلائے گا. اس کے بعد مقطع کی طرف بڑھتے ہیں. مقطع غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. مقطع قاری، پڑھنے والے اور شاعر کو ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے. مطلب جیسے میں آپ لوگوں کو کہوں یہ فلاں شعر ہے اور یہ غالب کا ہے یا اقبال کا ہے یا فیض کا ہے، تو آپ میری بات پہ بلیو نہیں کریں گے اس صورت میں جب آپ کو پتا ہو کہ واقعی یہ غالب کا ہے یا یہ واقعی میر کا ہے. میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. یہ میں نے مطلع کا شعر پڑھا ہے. تو جب شاعر کا تخلص یہاں پہ استعمال ہوگا ہم اسے مقطع کہیں گے. اگر شعر کے آخری حصے میں یا غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا، تخلص وہ جو شاعر کا مختصر نام ہوتا ہے، کلمی نام ہوتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں. اگر شاعر غزل کے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا. یہ آپ لوگوں کی آبجیکٹو کے لیے بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. اگر وہ اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا، وہ غزل کا آخری شعر ہوگا. اگر اس نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، وہ ناصر ہے، وہ میر ہے، وہ اقبال ہے، وہ فیض ہے، وہ مصفی ہے، وہ غالب ہے، وہ جو کوئی بھی شاعر ہے، اگر اس نے اپنا تخلص استعمال کر لیا ہے تو وہ اس کی غزل کا، جس شعر کے اندر اس نے استعمال کیا وہ اس کی غزل کا آخری شعر نہیں بلکہ مقطع ہے. اور اگر اس نے استعمال نہیں کیا تو وہ غزل کا آخری شعر ہے، وہ مقطع کہلانے کا حق نہیں رکھتا. قافیہ ردیف کی طرف بڑھتے ہیں. قافیہ غزل کے اندر ردیف سے پہلے آنے والے وہ الفاظ ہیں جو ہم آواز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم آواز الفاظ کا وہ مجموعہ جو غزل کے اندر، شعر کے اندر ردیف سے پہلے آتے ہیں، اسے ہم قافیہ کہتے ہیں. اب یاد رکھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قافیہ غزل کے لیے ضروری ہے. قافیے کے بغیر غزل نہیں لکھی جا سکتی. ردیف جو ہے وہ قافیے کے بعد آنے والے جو ہے الفاظ ہیں، اور یہ ہر غزل کے اندر، ہر شعر کے اندر، ہر مصرے کے اندر جوں کہ توں، مطلب جیسے پہلے مصرے میں آئے تھے ویسے ہی دوبارہ والے مصرے میں آئیں گے تو اسے ہم ردیف کہتے ہیں. جوں کہ توں دہرائے جانے والے الفاظ جو ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں. ردیف قافیہ کے بعد آتا ہے. قافیہ ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں جو مختلف ساؤنڈز کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. اب ہم وزن کی طرف بڑھتے ہیں. غزل کے اندر وزن بہت ضروری ہے. وزن کے بغیر اگر ہم غزل لکھیں گے تو وہ غزل نہیں کہلائے گی، وہ نثر کہلائے گی. آپ کو سٹارٹ میں جو پہلی کلاسز تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا اردو ادب کا سرمایہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، اصناف نظم اور اصناف نثر. اصناف نظم کی ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی بڑی جامع انداز میں وضاحت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کلام
موضوع کے معنی यहाँ मुनासिब है, नॉट टॉपिक. मौजू की मैं बात नहीं करी, मैं मौजू की बात करी हूँ जो कि मुनासिब है, जो अच्छा लगता है, आपको भला महसूस होता है. तो वो कहते हैं कलाम मौजू जो है वो शायरी है. कलाम गैर मौजू जो है, मतलब जो अच्छा नहीं लगता आपको, जो पसंद नहीं आप करते, वो नसर है. अब यहाँ पे वजन जो है उसी बिना पर हम शायरी और नसर को एक दूसरे से अलग करते हैं. अब हमने जहाँ पे वजन की पर बात करेंगे वहाँ हम कलाम मौजू की बात करेंगे और कलाम मौजू जो है वो शायरी है. तो ये कैसे मुमकिन है कि वजन के बगैर गजल लिखी जा सकती हो. और बहर जो है वो किसी भी गजल के, किसी भी नज्म के वजन की तादाद और उस बहर उस वजन की तादाद को कम ज्यादा करने की नौयत से बहस करता है. आगे तखल्लुस जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. मक्ता के अंदर जो है वो तखल्लुस का इस्तेमाल होता है. वो शायर का कलमी नाम होता है मुख्तसर. जैसे शेख गुलाम हमदानी, मुसफ़ी गुलाम हमदानी उनका नाम था लेकिन मुसफ़ी तखल्लुस करते थे. मिर्ज़ा असदुल्ला खान, गालिब असदुल्ला खान उनका नाम था लेकिन गालिब तखल्लुस करते थे. इसी तरह फैज़ अहमद फैज़, उनका नाम फैज़ अहमद फैज़ था लेकिन फैज़ तखल्लुस करते थे. तखल्लुस शायर का कलमी नाम होता है. अच्छा, अब मौजू जो है वो एक अहम चीज़ है. मौजू के बगैर कभी भी कुछ भी नहीं लिखा जा सकता. जब तक आपके पास कोई मौजू नहीं है आप उस पर तबाज़माई नहीं कर सकते. अगला हमारा जो है वो है मुकम्मल अकाई. जैसे मैंने आपको बताया कि गज़ल का हर शेर मुकम्मल अकाई होता है. मतलब जब आप गज़ल का आपको ये बताना मैं भूल गई, सॉरी. गज़ल में अशार की तादाद हमेशा ताक होती है. ताक आपको पता है, ताक तादाद का क्यों मुतबरिक समझी जाती है. अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका एक है, नबी एक है, हमारा कुरान एक है. तो इस सिलसिले में शायरों और अदीबों का इस बात पर मुत्तफिक होना है कि अगर अशार की तादाद ताक होगी तो वो एहसन समझी जाएगी. 5, 7, 9 जो है वो भी अच्छी समझी जाती है. तो शार की तादाद जो है वो ताक होना गज़ल में ज़रूरी है. उम्मन आपको 5 अशार पर मुश्तमिल गज़लें मिलेंगी, 7 पर भी मिलेंगी, 9 पर भी मिलेंगी. तो हम बात कर रहे थे मुकम्मल अकाई. गज़ल का हर शेर मुकम्मल अकाई होता है. मतलब आपने एक शेर पढ़ा तो आप उसके अंदर तमाम जो भी वो शायर कहना चाहता है वो 2 मिसरों के अंदर तमाम मज़मून से आप आगाह हो जाते हैं. आपको उस मज़मून को समझने के लिए नेक्स्ट अगले शेर की तरफ या पिछली गज़ल की तरफ जो है रुजू करना नहीं पड़ता. यूँ हम कहते हैं गज़ल का हर शेर अपने अंदर अलग मौजू रखता है और अपनी अलग पहचान रखता है और एक मुकम्मल अकाई होता है, एक मुकम्मल वहदत होता है. जैसे मैं कुछ शेर आपको सुना देती हूँ. या मेरा फेवरेट शेर है, याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाजा, याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाजा, नादान फिर वो जी से भुलाया ना जाएगा. मुद्दत हुई गालिब मर गया मगर फिर भी याद आता है. मुद्दत हुई गालिब मर गया मगर फिर भी याद आता है. वो उसका हर बात पे कहना यूं होता तो क्या होता. कुछ और शायरों के अभी मैंने शेख गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी का नाम लिया था. तेरे कूचे में इस बहाने दिन से रात करना, तेरे कूचे में इस बहाने दिन से रात करना, कभी उससे बात करना कभी उससे बात करना. आतिश का बड़ा मशहूर शेर है. पढ़ी नमाजे जनाजा गैरों ने आकर, पढ़ी नमाजे जनाजा गैरों ने आकर, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते. दाग दहलवी का नाम आपने सुना होगा. अब मैं समझा तेरे रुखसार पर तिल का मतलब, अब मैं समझा तेरे रुखसार पर तिल का मतलब, दौलते हुस्न पर दरबान बिठा रखा है. रियाज मजीद बहुत मशहूर शायर हैं फैसलाबाद के. उनका शेर है, वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए, वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए, वो रो पड़ा आप मुझको हौसला देते हुए. अहमद नदीम कासमी शायर भी हैं, अफसाना निगार भी हैं. फक्त इस शौक में पूछी तुझसे हजारों बातें, फक्त इस शौक में पूछी तुझसे हजारों बातें कि मैं तेरे हुस्न बयान तक देखूं. एक और शायर है कतील शफाई, उनका शेर है, सदियों का रत जगा मेरी आंखों में आ गया, सदियों का रत जगा मेरी आंखों में आ गया, मैं एक हसीन शख्स की बातों में आ गया. अनवर मसूद अक्सर एंकर पर्सन आप टेलीविजन पे देखते हैं. उससे रिश्ते भी अजीब है मेरे, उससे रिश्ते भी अजीब है मेरे, एक मोहब्बत का एक जुदाई का. फैज का पहले भी आपको सुना चुकी हूँ एक दफा फिर से. तेरी याद के जख्म जब भरने लगते हैं, तेरी याद के जख्म जब भरने लगते हैं, फिर किसी बहाने तुझे याद करने लगते हैं. खबरनाक एक टेलीविजन पर शो आता है, आप लोग देखते होंगे, वसी शाह उसके एंकर पर्सन है. तेरा नाम लिखने की इजाजत छिन गई जब से, तेरा नाम लिखने की इजाजत छिन गई जब से, कोई भी लफ्ज लिखूं आंखें भीग जाती हैं.
یہ وسیع شاہ کا ہے، یہ بھی بہت مشہور شعر ہے۔ تو یہ جتنے بھی شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں یہ غزل کے تھے۔ ایک اور صفی لکھنوی ایک اور بڑے مشہور شاعر ہیں، ترک تعلقات پر نہ رویا تو نہ میں، ترک تعلقات پہ رویا نہ تو نہ میں، یہ کیا چین سے نہ سویا تو نہ میں۔ حسن عباس، حسین کتنا زیادہ ہو گیا ہے، حسین کتنا زیادہ ہو گیا ہے وہ جب سے اور سادہ ہو گیا ہے، جون ایلیا بڑے مشہور شاعر تھے۔ کثرت شراب نوشی سے ان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ فٹ پاتھ پر ایک دن مردہ حالت میں پائے گئے۔ سگریٹ کے چند کشوں کے بدلے میں وہ بڑے عمدہ اشعار لکھا کرتے تھے۔ ان کا بڑا مشہور شعر ہے، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا۔ فراز، اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، تجھے کیا یاد دلائیں تیرا پیمان یاد جانا، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کر یاد آیا ہے کس قدر بدل جاتے ہیں انسان جانا۔ محسن بھوپالی کا شعر ہے، تباہیوں کا اگر کسی نے سبب پوچھا، محسن بھوپالی کا شعر ہے، تباہیوں کا اگر کسی نے سبب پوچھا، زبان حال نے بے ساختہ کہا۔ آنکھیں، ناصر کاظمی کی شاعری میں آپ کو پتا ہے ہجرت کا استعارہ بہت کھل کر سامنے آتا ہے۔ 1947 کے حالات کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے قلم بند کیا ہے۔ دل تو میرا اداس ہے ناصر، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ مجید امجد، کٹی ہے عمر بہاروں کے سوگ میں امجد، کٹی ہے عمر بہاروں کے سوگ میں امجد، میری لحد پر کھلیں جاویدہ گلاب کے پھول۔ مجید امجد کو ہم نظم کے حوالے سے بھی دیکھیں گے۔ اب آخر میں منیر نیازی کے اس شعر پر اس ٹاپک کو ہم ختم کرتے ہیں۔ جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر، جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر، غم سے پتھر ہو گیا مگر رویا نہیں۔ اب ہم نظم کے اجزاء کی طرف بڑھتے ہیں۔ نظم کے اجزاء میں سب سے پہلے مرکزی خیال ہے، اس کے بعد موضوع ہے اور پھر حیت ہے۔ مرکزی خیال کے بغیر کبھی بھی نظم نہیں لکھی جا سکتی، کیونکہ جب تک کوئی خیال نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ نظم کا ابلاغ نہیں ہوگا۔ مرکزی خیال وہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی درخت ہو سکتا ہے، وہ کوئی پرندہ ہو سکتا ہے، وہ ماں ہو سکتی ہے، وہ آپ کا کوئی بھی جذبہ یا کوئی بھی آپ کا خیال جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ خیال اور جذبے کو لے کر نظم لکھی جاتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا نظم کے معنی لڑی میں پرونا ہے۔ تو نظم کے اگر آپ ایک شعر کو یا دوسرے شعر کو یا چوتھے شعر کو آپس میں ایک دوسرے سے الگ کریں گے تو آپ پوری نظم کی روح کو مسخ کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ غزل کے مقابلے میں نظم جو ہے وہ ایک مکمل اکائی نہیں رکھتی، وحدت تاثر نہیں رکھتی، اس لیے نظم کو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر پڑھنا پڑے گا۔ جیسے آپ نے بچپن میں بے شمار نظمیں پڑھی ہوں گی، چی چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، اور بھی اس ٹائپ کی کتنی بھی نظمیں جو آپ کو بچپن میں یاد کرائی گئی تھیں، تو وہ ایسی نظمیں تھیں جو کہ اب پوری سمجھ میں آنے پر ہی معنی اور مفاہیم ادا کرتی ہیں۔ جیسے بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی پیتا تھا پانی، ویسے میں آپ لوگوں کو پرائمری لیول پر جا کر مثال دے رہی ہوں۔ جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، تو وہ پوری نظم کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر آپ تک موضوع جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ موضوع جو ہے وہ نظم کے اندر بنیادی شرط ہے۔ اب ہم حیت پر بات کر لیتے ہیں۔ حیت ہے لفظ، حیت نہیں ہے، اکثر بچے اس کو حیت پڑھتے ہیں، لفظ حیت ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا تلفظ بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے۔ حیت کے معنی اسٹرکچر کے ہیں، ڈھانچے کے ہیں۔ نظم کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ حیت ہے۔ بچپن میں آپ نے اب تک نظم کی مختلف اسٹرکچرز دیکھے ہوں گے۔ کچھ نظمیں ایسی ہیں جس میں ایک مصرع جو ہے وہ بار بار رپیٹ ہو رہا ہوتا ہے، کچھ نظمیں ایسی ہیں جس کے سٹارٹ میں ایک مصرع ہوتا ہے، باقی سارا بند جو ہے وہ جوں کا توں ہوتا ہے۔ تو ہر نظم کے اندر کوئی نہ کوئی اسٹرکچر ہوتا ہے جس کو فالو کرنے کے لیے جو ہے وہ شاعر لکھتا ہے۔ تو نظم کے اندر 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے: مرکزی خیال، موضوع اور حیت۔ ہاں جی، اب ہم غزل کی اقسام کی طرف بڑھتے ہیں۔ غزل کی 2 بڑی اقسام ہیں، کلاسیکل غزل اور جدید غزل۔ ان دونوں کی آپ کو ایگزامپلز دے چکی ہوں۔ کلاسیکل غزل وہ غزل ہے جو ولی سے شروع ہوئی تھی، جو غالب نے کہی، جو میر نے کہی، جو آتش نے کہی، جو ناسک نے کہی، جو مصفی نے کہی۔ اور جدید غزل وہ ہے جو فراز نے کہی، فیض نے کہی، جون ایلیا نے کہی، مجید امجد نے کہی اور منیر نیازی نے کہی۔ ٹھیک، اسی طرح نظم کی بھی 2 ٹائپس ہیں، موضوع ہے اور نیم موضوع ہے۔ موضوع وہ ہیں جو بہت زیادہ اپنے اندر لفاظی اور خیالات کا پرچار نہیں کرتی، جبکہ نیم موضوع وہ ہے جس کے اندر خیالات اور جذبات کی تکرار ہے یا ورائٹی ہے۔ اہم غزل گو شعراء میں آپ لوگوں کو پہلے یونٹ میں میر تقی میر کے بارے میں پڑھایا گیا تھا۔ میر تقی میر جسے شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے،
جسے اردو غزل کا پہلا شاعر یا اردو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، جسے تصور غم کا شاعر کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسد اللہ خان غالب جدت پسند شاعر ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی، بڑا مشہور اسد اللہ خان غالب کا شعر ہے۔ منجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، منجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، غالب جو میرے اشعار میں آوے۔ دیوان غالب کا پہلا شعر ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکری تصویر کا۔ اسد اللہ خان غالب اردو غزل میں سب سے بڑے شاعر، جدت پسند شاعر، جن کا قد اتنا بلند ہے کہ آج تک ان کے اشعار کی، ان کے کلام کی تفہیم نہیں ہو سکی۔ آج بھی لاکھوں پی ایچ ڈیز اور لاکھوں مقالے ان کی شاعری پر لکھے جا رہے ہیں۔ آج بھی کلام اقبال کی طرح کلام غالب کی تفہیم کی ضرورت ہے۔ آپ اس کے بارے میں پہلے بھی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ کلام غالب اور غالب میر تقی میر کو سمجھنے کے لیے آپ عبادت بریلوی اور سلمان فتح پوری کی کتابوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے نون میم راشد آزاد نظم کے پہلے شاعر ہیں، جنہوں نے آزاد نظم کو باقاعدہ اردو شاعری میں متعارف کروایا۔ اسی طرح مجید امجد اداس لمحوں کا شاعر ہے۔ مجید امجد کی شاعری کے اندر خیالات اور جذبات کا عمدہ طریقے سے استعمال آپ کو دیکھنے میں ملے گا۔ اداسیوں کا شاعر مجید امجد کو کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک نظم ہے آورد، دھیان کا جب بھی کوئی پٹ کھولا میری بات نہ کہہ دل بولا، دھیان کا جب بھی کوئی پٹ کھولا میری بات نہ کہہ دل بولا، دل کی بات کہی بھی نہ جائے، درد کی تیز سہی بھی نہ جائے، عجب مشکل میں گرا ہوں کیا سوچوں سوچ رہا ہوں۔ اب دیکھیں خیالات اور جذبات کا جس طریقے سے مجید امجد کے ہاں استعمال ہے، یا جس انوکھے انداز میں مجید امجد کے ہاں استعمال ہوا ہے، وہ کسی اور نظم و شاعر کے ہاں آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گا۔ اسی طرح نون میم راشد کی نظم صبا ویرا ہو، حسن پورہ کوزہ گر ہو، اندھا کباڑی ہو، تمام کے اندر خیالات اور موضوعات اور ڈکشن کے نت نئے تجربے جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں ملیں گے۔ اگلی کلاسز انشاءاللہ مثنوی اور قصیدے کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان موضوعات پر مزید رہنمائی کے لیے آپ اصناف ابو الجاز حفیظ صدیقی کی کتاب ہے، اصناف نظم و نثر اشفاق احمد ورق کی کتاب ہے، سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔